अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इस्लाम की पहली खातून अव्वल, मुस्लिम दुनिया की पहली कारोबारी खातून, ख्वातीन में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली, रिसालत मुस्तफ़ा की तस्दीक करने वाली, दुनिया भर की ख्वातीन में सबसे आला, जन्नती ख्वातीन में सबसे अफजल, दोनों जहानों की मलिका, सीरत और अखलाक में सबसे बेहतर, शहजादी कौनैन की जन्नत, सरदारान जन्नत की नानी, मौला अली की खुशदामन, रब काबा के महबूब की महबूब तरीन, मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा अव्वल, तमाम मोमिनीन की माँ सैयदना खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। 10 रमज़ानुल मुबारक आपका यौम विसाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे इतनी मोहब्बत थी कि जब तक आप हयात रहीं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरा निकाह नहीं किया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर करीम जब कभी हज़रत खदीजा का जिक्र फरमाते तो उनकी खूब तारीफ़ फरमाते। एक दिन हज़रत आयशा को कुछ जलाल आ गया। आपने कहा कि हुज़ूर, आप सुर्ख रुखसारों वाली का तस्करा बहुत ज़्यादा करते हैं, हालांकि रब्बे करीम ने आपको नेमुल बदल में उनसे बेहतर औरतें अता फरमाई हैं। जिस पर कायनात की सबसे महबूब तरीन हस्ती ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे उनसे बेहतर बदल अता नहीं फरमाया। वो तो ऐसी खातून थी जो मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब लोग मेरा इनकार कर रहे थे, मेरी उस वक्त तस्दीक की जब लोग मुझे झुटला रहे थे, अपने माल से उस वक्त मेरी ढारस बधाई जब लोग मुझे महरूम कर रहे थे। मेरे रब ने मुझे उनसे औलाद अता फरमाई जबकि दूसरी औरतों से मुझे औलाद देने से महरूम रखा। अरब के माशरे में जहाँ लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन उसी माशरे में रहते हुए हज़रत खदीजा इतनी खुद मुख्तार थीं कि उन्होंने निकाह का पैगाम खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजवाया। कामयाबी के साथ कारोबार को चलाया, बल्कि उसे इतनी वुसअत दी कि कारोबार एक तरफ शाम तो दूसरी तरफ यमन तक फैला हुआ था। आपने मर्दों के इस माशरे में अपनी जहानत व मतानत के साथ इक़दार और रिवायात को सामने रखते हुए इसको बुलंदी तक पहुंचाया। इसमें हमारे लिए सबक भी है कि अगर आज की खातून चाहे तो उसकी कामयाबी में पर्दा और इस्लामी रिवायात रुकावट नहीं बन सकती, बल्कि कामयाबी की ज़ामिन ज़रूर है, इस दुनिया में और उस दुनिया में भी। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। नाज़रीन, सारी सिचुएशन आपके सामने है। अफगान तालिबान ने आलमी दहशतगर्द तंजीम TTP के साथ मिलकर कल रात पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की थी और नतीजा एक बार फिर दुनिया के सामने है। अफगान सरजमीन के बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहरा रहा है और अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद मुज़ाकरात की दरख्वास्त कर रहे हैं। ये वही तालिबान हैं जो 2 दिन पहले तक फरमा रहे थे खुद को खुद साख्ता अमीरुल मोमिनीन हैबतुल्लाह अगर हुक्म दें तो एक दिन में पाकिस्तान फतह कर लेंगे। बल्कि रात तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है, लेकिन बाद में मौसूफ को किसी ने बताया कि वो चेक पोस्ट अफगानिस्तान की अपनी ही है। तालिबान अपनी यकीनी शिकस्त देखकर अब पीछे हटना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने पहले ही बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि अहदाफ के हुसूल तक जंग जारी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ आज भी जारी है। इस वक्त भी अफगानिस्तान की फ़ज़ाओं पर पाक फ़ज़ाइया का राज है। कुछ देर पहले तालिबान की जारहियत के जवाब में पाक फ़ज़ाइया ने सूबा लग़मान में असलहा डिपो, APF बटालियन हेडक्वार्टर और नंगरहार ब्रिगेड मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए हैं। कल से अब तक की तमाम कार्रवाइयों के दौरान आम शहरियों का कोई जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। DG ISPR ने बताया कि तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर 15 सेक्टर्स में 53 मकामात पर फायरिंग की गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता फितनउल ख़वारिज ने एबटाबाद, स्वाबी और नौशहरा में छोटे ड्रोन्स के जरिए हमला करने की कोशिश की, जिन्हें हवा में ही तबाह कर दिया गया। शक नहीं है नाज़रीन कि तालिबान के साथ हिंदुस्तान और इसराइल मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हैं। आज भी सारा दिन इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया तालिबान के हक़ में झूठी खबरें नशर करके प्रोपेगेंडा ही करता रहा। यहाँ पर स्काई न्यूज़ का तस्करा करना भी बनता है। उन्होंने भी तालिबान हिमायत में फेक न्यूज़ चलाई। पहले एक्स पर पोस्ट किया कि अफगान तालिबान पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी।
پھر ساری دنیا میں مذاق اڑنے کے بعد وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی گئی۔ موجودہ صورتحال میں برادر ملک سعودی عرب اور ترکیہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کو کم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران اور روس نے بھی ثالثی کی پیشکش کی ہے، چین نے بھی فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی سیاسی جماعتوں کو جو رد عمل ان کی جانب سے آ رہا ہے وہ بڑا سنجیدہ رہا۔ پاکستان تحریک انصاف، JUIF سمیت تمام اپوزیشن کی جماعتیں انہوں نے بھی بڑا واضح موقف اپنایا کہ وہ کسی جارحیت کی صورت میں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بڑا اہم اس وقت موقع ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمان اختیار ولی علی خان صاحب جو کہ کوارڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہیں جوائن کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شفیع جان صاحب جو کہ معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا سے۔ آپ دونوں مہمانوں کی میں بے حد شکر گزار ہوں۔ جنرل زاہد صاحب بھی مجھے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب جو کہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ تینوں مہمانوں کی بے حد شکر گزار ہوں۔ ذرا پولیٹیکل ویوز کیا ہیں اس پر وہ لے کر پھر جنرل صاحب آپ کی طرف آتی ہوں اور جو اس وقت کی موجودہ سچویشن ہے اس پر آپ بات کیجیے گا۔ اختیار صاحب، DGISPR نے بھی پریس کانفرنس کی کچھ دیر پہلے، تمام تفصیلات جو کچھ رات سے آ رہی تھی اس کو کمپائل کر کے انہوں نے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو آپریشن ہے یہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے اور جو اہداف ہیں اس کے حصول تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ کیا وہ اہداف ملٹری ہیں یا پھر TTP کو لگام ڈالنے کی یقین دہانی ہے؟ کیا اہداف ہیں اختیار صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کرن۔ دیکھیں، اہداف جو ہے نا، ہدف ہمارا واحد ہدف ہے وہ امن ہے، اور امن کے قائم ہونے تک یہ آپریشن جو ہے جاری رہے گا۔ جس طرح کہ DGISPR نے اپنے بیان اور اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات واضح کر دی ہے، ہمارا کوئی تعلق جو وہاں پر حکومت ہے وہ کوئی نمائندہ حکومت نہیں ہے، عوامی حکومت نہیں ہے، لیکن ہمارا ٹارگیٹ صرف امن ہے، کیونکہ افغانستان سے ہمارے یہاں جو حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں، ہمارا مسجد، مدرسہ، ممبر، محراب، حجرہ، بازار، چوک چوراہا، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہماری سیکیورٹی فورسز، خواتین، بچے، بزرگ، کوئی بھی محفوظ نہیں۔ اور 2007 سے یہ سلسلہ شروع ہے، تو آج تو بالکل واضح پتہ چل رہا ہے کہ افغانستان کی بندوق سے، جو طالبان کی بندوق سے گولی نکل رہی ہے، گولی انڈیا کی بھیجی ہوئی ہے، بارود جو وہاں سے نکل رہا ہے وہ اسرائیل کا بھیجا ہوا ہے۔ تو افغانستان جو ہے وہ پراکسی بن چکا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم وی آر ویری مچ کلیئر کہ ہمارا ہدف جو ہے وہ امن ہے۔ امن آپ کے لیے بھی چاہتے ہیں، خود کے لیے بھی چاہتے ہیں۔ بارہا آپ کے ساتھ مذاکرات کیے، ہر فورم پر کیے، امن کو بڑے مواقع دیے گئے، لیکن پتہ نہیں کیا یہ سازش، یہ شرارتیں، یہ ختم ہونے کا جو دن ہے، تو آج اختیار صاحب آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی ہے، آپ کا کنیکشن درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مین بھائی، جن صاحب، یہ جو بات میں کر رہی ہوں اہداف کے حوالے سے، کل جو سوشل میڈیا پر افغانستان کی طرف سے جو کچھ رپورٹ کیا جا رہا تھا، تو میں تو یہ دعا کر رہی تھی کہ وہ باتیں سچ ثابت ہوں، لیکن ابھی تک ہماری طرف سے اس طرح کی کوئی کنفرمیشن آئی نہیں ہے۔ تو مجھے فرمائیے گا ذرا کہ کون سے اہداف ہیں ہمارے جس کے حصول تک یہ جو سلسلہ ہے، جو کارروائیاں ہیں، یہ جو آپریشن کلین اپ ہے، یہ جاری رہے گا؟ کیونکہ جن دنوں مذاکرات چل رہے تھے اس میں بھی پاکستان کی طرف سے تو صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، جو بات کی جا رہی تھی کہ آپ کی زمین ہماری زمین کے خلاف استعمال نہ ہو۔ تو آج بھی یہی اہداف ہیں پاکستان کے، اس کی یقین دہانی تک اس کے حصول پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ جی بالکل، تھینک یو ویری مچ کرن فار ہیونگ می، اور اختیار ولی صاحب کو بھی اور باقی مہمانوں کو بھی بہت میرا سلام۔ جی شفیع صاحب کو بھی میرا بہت سلام۔ اٹس آنر بینگ ود ہم ایٹ شو۔ بات اس طرح ہے کہ ہمارا اہداف ایک یہ پالیسی کیپچولیشن ہم چاہتے ہیں تحریک طالبان افغانستان سے۔ ان کی جو پالیسی ہے اگینسٹ پاکستان اور سپورٹنگ آر اینیمی، بھارت کو جس طریقے سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، یہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ہمارے لیے، اور وہ مطلب ہے انپریسیڈنٹڈ سپورٹ ٹو تحریک طالبان، اور ناٹ اونلی تحریک طالبان، وہ باقیوں کو بھی اپنی چھتری کے نیچے، وہ جو آج DGISPR نے ان کے لیے بڑی اچھی ٹرم یوز کی ہے، ماسٹر پراکسی۔ تو ماسٹر پراکسی جو ہے نا جی، وہ ساروں کو اپنے ساتھ جوڑ کے وہ پاکستان کے خلاف دے وانٹ ٹو ہیو اے فرکشن وتھ پاکستان، جو ان کی اپنی ضرورت ہے۔
to run their politics, to keep themselves in power, اور پھر وار اکانومی کے ساتھ جڑا رہے اور انلیگل اسپیکٹرم کے پیسوں کے ساتھ جڑا رہے. تو ان کو ایک فرکشن چاہیے. دا بگیسٹ اینیمی آف ٹی ٹی اے جو تحریک طالبان افغانستان، ان کا سب سے بڑا دشمن اس وقت پیس ہے. پیس ان افغانستان. اگر افغانستان میں پیس ہو جاتا ہے، ادھر پاکستان کے ساتھ ان کا پیس ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ان کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. پھر دے ہیو ٹو بی آنسریبل ٹو دا پیپل آف افغانستان. انٹرنیشنل کمیونٹی سے آنسریبل ہو رہے ہیں. وہ ابھی خوش ہے کہ ٹھیک ہے انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں نہیں مانتی، نہ مانے. ہم کوئی ہماری یہ جو پالیٹکس ہے، یہ جو ہمیں مل گیا ہے افغانستان، اس کے اندر جتنا پیسہ اس یہ بات آپ کی درست ہے سر. ہیومن رائٹس کی وائلیشن وہاں سب سے زیادہ ہے، غذائی قلت وہاں زیادہ ہے. تو اگر پیس قائم ہو جائے گا تو پھر ساری نظریں وہاں چلی جائیں گی. تو یہ سچویشن ان کو سوٹ نہیں کرتا ہے. آپ درست بات کر رہے ہیں. شرجیل انعام میمن صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں. جی زاہد صاحب میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف. وزیر اطلاعات انتہائی معزز مہمان، بہت شکریہ شرجیل صاحب. سر سب سے پہلے یہ فرمائیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے تمام اہداف کے بارے میں تذکرہ کیا، اور اس سے پہلے سچویشن ہمیشہ پاکستان ریسٹرین شو کرتا ہے، لیکن اس بار پاکستان نے بڑا واضح طور پر اور بڑا کلیئر کہہ دیا ہے کہ جب تک ہمارے اہداف جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو جاتے تب تک پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. دیکھیں جی، پاکستان نے ہمیشہ پرامن طور پہ ہر چیزیں جو ہیں ان کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے، ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان پر جو ہے وہ دہشت گردی کے حملے ہوتے رہے. ریسنٹلی اسلام آباد میں جمعے کے دن جمعے کی نماز کے دوران خودکش حملہ ہوا. اس سے پہلے مختلف جگہوں پہ ہماری فورسز پہ حملے ہوتے ہوئے. تو پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ پہلے ڈائلاگ کے ذریعے کریں. لیکن جب ان تمام لوگوں کو جب کیسز کو ڈیٹیکٹ کیے جاتے ہیں اور سارے تانے بانے جو ہیں وہ اگر افغانستان سے افغان طالبان رجیم سے ملتے ہیں، تو آپ اپنے ملک کے عوام کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ ان کے رحم و کرم پہ. اسی لیے پاکستان نے جب دیکھا ہے کہ افغانستان کو سمجھانے کے باوجود جو ہے وہ افغانستان کی طالبان حکومت کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انہوں نے ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو اٹیک کیا ہے جہاں سے دہشت گردی ہو رہی تھی، اور پوری میچورٹی کے ساتھ کہ کہیں سویلین کو کوئی نقصان نہ ہو. اس کو بہت ہی مد نظر ایک ذمہ داری کا مظاہرہ جو ہے وہ پاکستان کی فورسز نے کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ جب آپ کے اوپر وہ اٹیک کریں، آپ کے ملک کے اندر بیٹھ کے اپنی پراکسیز استعمال کریں، اور افغان طالبان رجیم جو ہے وہ ایک اپنی ماسٹر پراکسی کے ذریعے بھارت کی خواہشوں ساری چیزیں کرے گی، تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی فورسز خاموشی سے نہیں ایبسلیوٹلی رائٹ سر. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فورسز کے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچا تھا کہ وہ جس کو ایکسرسائز کرتے سوائے اس کے جو اب کل رات سے کیا جا رہا ہے. شرجیل صاحب، یو آر دا رائٹ پرسن ٹو آنسر سر کہ جب اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ جو پروپیگنڈا مشینز ہیں وہ بھی آن ہو جاتی ہیں. تو کل اور پرسوں ہمارے پاس بڑی ساری کالز آئیں، کراچی سے بھی کالز آئیں، سندھ سے بھی کالز آئیں کہ کیا وہاں پر بھی کوئی ہائی الرٹ ہے، کیا ادھر بھی کوئی تھریٹ ہے. تو سر آپ اس چیز کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا کراچی کی حدود میں یا سندھ کی حدود میں بھی کسی قسم کا کوئی تھریٹ ہے یا کوئی ہائی الرٹ وغیرہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، احتیاط ضرور کیے جاتے ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس آج دن تک جو ہے وہ اللیگل افغانیز جو ہیں اور اللیگل امیگرینٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. اور فیڈرل گورنمنٹ نے، ساری پروونشل گورنمنٹ نے اوور دا پیریڈ آف فیو ایئرز جو ہے وہ ایک پوری کیمپین چلائی ہوئی تھی کہ تمام اللیگل امیگرینٹس کو یہاں سے نکالا جائے. اور یہ صرف نہیں، دنیا کے ہر ملک میں، آپ چاہے برطانیہ دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں سب جگہوں پہ اللیگل امیگرینٹس کے خلاف وہاں پہ بورڈر آف سیکورٹی فورسز اور ہماری جو ان کی جو مختلف ایجنسیز ہیں وہ کارروائیاں کرتی ہیں. تو وہ بھی پاکستان کے لیے یہ امپورٹنٹ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے اللیگل امیگرینٹس تاکہ وہ اللیگل امیگرینٹس ہی جو ہیں وہی اس طریقے سے پراکسیز کے طور پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ خلاف جو ہے وہ ایکشن چل رہا ہے. تو ظاہر ہے پورے پاکستان میں وہ اللیگل امیگرینٹس موجود ہیں، اور وہ کراچی میں بھی اللیگل امیگرینٹس موجود ہیں. جی سر، بڑی تعداد میں. شرجیل صاحب، کیا کچھ کنفرم نمبر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کل سے اب تک کچھ یہ بھی اطلاعات آئی نا کہ گرفتاریاں وغیرہ بھی ہوئی ہیں جو اللیگل امیگرینٹس موجود ہیں. تو کتنے نمبرز ہیں سندھ کی حدود میں؟ یہ میں کل یا پرسوں کی بات نہیں کروں، یہ اوور دا پیریڈ آف فیو ایئرز جو ہے یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. اس میں اللیگل امیگرینٹس کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو ابھی بھی گرفتار کیا جا رہا ہے ان کو. یہ اب آج اور کل میں بھی کیے گئے؟ جی ہو رہی ہے جی، کنٹینیو ہے جی اللیگل امیگرینٹس. بالکل ٹھیک. اور سر اس چیز پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ احتیاط کیا جا رہا ہے، لیکن اس طرح کا کوئی ہائی الرٹ جس طرح سے لوگ ایک پینک میں آ رہے ہیں یا پریشان ہو رہے ہیں، اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہے؟ دیکھیں جی، میں لوگوں کو یہ میسج دوں گا کہ ہماری
جو ہے آرمڈ فورسز ہیں، ہماری فوج، ہماری نیوی، ہماری ایئر فورس، ہماری پولیس، ہمارے تمام جو ادارے ہیں وہ مل کر جو ہے وہ اس آپریشن کو دیکھ رہے ہیں جی، اور ہمیں یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہمیں یہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے تمام معصوم شہریوں کی جان و مال کی حفاظت یقینی بنائیں. اس میں تمام پریکاشنری میجرز جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کا شرجیل صاحب، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. اور اس سے بڑھاتے ہوئے شفیع جان صاحب، جس طرح سے ابھی سندھ کے حوالے سے ہم سچویشن دیکھ رہے تھے یا پیپلز پارٹی کا جو موقف وہ رکھا شرجیل صاحب نے، آپ مجھے فرمائیے گا جو پاکستان تحریک انصاف کا اس پر موقف ہے، بیرسٹر گوہر کا بھی میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھا، دیگر آپ کی پارٹی کے لوگ بھی جس طرح کا اسٹیٹمنٹ رکھے ہوئے ہیں، جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی سچویشن آتی ہے تو پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں آپ لوگ. زبردست پیغام آپ لوگوں کی طرف سے دیا گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی آج کی پریس بریفنگ میں سوال ہوا ہے آپ کی پارٹی کے حوالے سے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ذرا وہ جواب سنوا دیجئے، پھر شفیع صاحب اس پہ رسپونڈ کیجئے گا. میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف یہ جو جنگ ہے اس میں پوری قوم متحد ہے. Let there be no doubt that whatever political divisions we may have, whatever different political perspectives we may have, but all political parties, all political leaderships are absolute clear کہ پاکستان میں دہشت گردی اور اس کی سہولت کاری کو کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی. جی شفیع صاحب. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ جب بھی کوئی خطرہ پاکستان کو باہر سے ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم تمام تر اختلافات بلا کے ایک ہیں. تمام پولیٹیکل لیڈرشپ، تمام ہماری عسکری قیادت، چاہے فورسز ہو، تمام ایک پیج پہ ہے. یہ بات بڑی واضح ہے. پاکستان کی ایک ایک انچ کی حفاظت کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے اور کسی بھی قسم کی جارحیت کسی بھی ملک کی طرف سے ہو تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. افغان سرحد پہ جس قسم کی اشتعال انگیزی اور بیرونی جارحیت کی مذمت بھی ہم کرتے ہیں، لیکن قومتی سلامتی پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. آپ کہہ رہے ہیں قوم کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اختیار صاحب مجھے یہ فرمائیے گا، دوست ممالک کی جانب سے بھی جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے اور جب پاکستان کی طرف سے پھر ریٹیلیٹ کیا جاتا ہے، وہ چاہے ہم بھارت کو دیکھیں پھر چاہے ہم افغانستان کو دیکھیں، تو پھر بیک ڈور جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے منت سماجت کی جائے اور کسی طرح سے جو ایسکیلیشن کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے اسے روکنے کی کوشش کی جا سکے. ابھی بھی کچھ ذرائع ایسا بتا رہے ہیں کہ افغان حکومت کی جانب سے ہم سے سیز فائر کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم سے گزارشیں کی جا رہی ہیں سیز فائر کی، تو کیا ہوئے ہیں کوئی بیک ڈور رابطے وغیرہ؟ جی الحمدللہ پاکستان اس وقت جو آپریشن پاکستان نے شروع کیا ہے اس میں الحمدللہ ہماری 100% سے بڑھ کر ہماری برتری ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی اعلان کیا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بات چیت کریں، بیٹھیں، مذاکرات کریں. ہم نے تو آپ کے ساتھ دوحہ میں معاہدے کیے تھے، وہ امن معاہدہ تھا. ابھی جو استنبول میں آپ کے ساتھ بیٹھے تھے وہ بھی امن کی بات ہم کرتے تھے. اگر اس بارے میں افغانستان آئے وہ بھی ہم امن کے لیے تھے. تو کچھ دوست ممالک جو ہیں وہ انٹروین کر رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی دنیا کی تاریخ آپ اٹھا لیں کہ جہاں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں تو اس کا اختتام جو ہوتا ہے وہ امن پر ہی ہوتا ہے، امن کے سفید جھنڈے پر ہوتا ہے، مذاکرات کی ٹیبل پر ہوتا ہے. لیکن یہ بات ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی اور ہم ان کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور پاکستان جو ہے تو وہ اپنی آزادی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. آپ کی سرزمین ہمارے خلاف، ہمارے ملک کے خلاف اور ہمارے معصوم شہریوں کے خلاف استعمال ہوتی. آپ کا رابطہ پھر غالباً منقطع ہوا ہے، لیکن جو اس میں آپ نے وہ امپورٹنٹ بات کی ہے نا سر ذبیح اللہ مجاہد کے حوالے سے، تو مجھے یہ یاد آ گیا کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں. رات تک وہ پاکستان کی چوکیوں پہ قبضہ کرنے کی باتیں کر رہے تھے، لیکن جب ان کو مار پڑی ہے بھرپور تو اس کے بعد اب وہ پھر آ گئے ہیں کہ ہم تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں. آپ تینوں معزز مہمان پروگرام میں ساتھ ہی موجود. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. میرے تینوں معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. زاہد صاحب یہ فرمائیے سر، طالبان ترجمان نے بھی آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ وہ مذاکرات کے حامی ہیں اور یہی وہ بات ہے جو پاکستان بارہا کرتا رہا ہے اور پاکستان کا ہمیشہ 1 پوائنٹ ایجنڈا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہو پایا اور نہ حل ہوتے ہوتے سچویشن کل رات تک کی آ گئی. تو بیسکلی جو رکاوٹ آ رہی ہے وہ کہاں پر آ رہی ہے؟ وہی ایک مسئلہ آج تک موجود ہے کہ افغان طالبان اس چیز کو تسلیم تو کرتے ہیں کہ ہاں ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے دہشت گردی میں، لیکن وہ رائٹنگ میں یا لکھ کر دینے کو تیار نہیں ہے.
کرن جب دوحہ میں بھی یہ بات چیت ہو رہی تھی تو دوحہ میں بھی یہاں تک بات چیت چلی گئی تھی کہ میکنزمز ڈسکس ہو رہے تھے کہ سسٹم میں اس کی مانیٹرنگ کیسی ہوگی اگر دونوں پارٹیوں کو کوئی کیونکہ افغانستان نے بھی کہا جی کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے اندر ٹیررزم کرواتا ہے جی اور ISIS-KP کے ساتھ ہمیں جوڑنے کی کوشش کی تو پاکستان نے کہا جی ہم اس لیے تو میکنزم اگر آپ کو بھی شکایت ہے تو وہ آپ کریں تو میکنزم ڈسکس. لیکن جب باہر جاتے تھے تو جو پراکسی سپانسرز ہیں جن کو آج ماسٹرز پراکسی کا خطاب دیا گیا ہے وہ اور آف کورس ان کی وہ لیڈرشپ جو جس فرکشن میں فائدہ اٹھا رہی ہے تو وہ اس کو سپوائل کر دیتی تھی اس کو سکٹل کر دیتی تھی اور پھر انکرا میں بھی آلموسٹ یہی چیزیں ہو رہی تھی تو وہ آن دا فیس تو پہلے بھی بہت ساری دفعہ مانتے رہے. دیکھیں کرن دا ٹریک ریکارڈ از ناٹ گڈ. یہ صرف ابھی ان موجودہ ڈائلاگ کی میں بات نہیں کر رہا. 20 کا جو معاہدہ ہے ان کا دوحہ ایکارڈ جو ہے اس کی ہم نے وائلیشن ہوتے دیکھی. اس کے بعد ہم نے خانہ کعبہ میں جب مجاہدین کا دور تھا تو اس پر خانہ کعبہ میں بیٹھ کر یہاں پہ بہت سی بات چیت ہوئی. اس کا بھی پھر جو مینیفیسٹیشن ہے پھر اختیار ولی صاحب اور نے دیکھ لیا ہوگا یہ یہاں پر شفیع صاحب نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ جو سوات میں ہوا تھا اگر میں نوٹ کہ وہ بھی آلموسٹ انہی کے ساتھ کے تھے صوفی محمد صاحب کے ساتھ جب تحریک نفاذ شریعہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا سارا کچھ ہو گیا اور آپ نے جا کے جلسہ کرتے آپ تیسرے دن مالا کنڈ میں جا کر آپ کہتے ہیں جی ہم تو آئین پاکستان کو نہیں مانتے تو ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ بہت بڑا ہے جی. بات چیت اگر کرنا چاہتے ہیں تو بٹ their actions are not matching to what they are saying. ایکشنز اس کو میچ نہیں کر پا رہے. اب تھوڑا سا کمپلیکس بھی ہے کتنا کس کا کنٹرول ہے. ویسے سر یہ بڑی سنجیدہ نوعیت کی بات زاہد صاحب آپ کر رہے ہیں. وہ لوگ جو اپنے آپ کو شریعت کے اوپر ماننے والے کہتے ہیں خانہ کعبہ تک جا کر جھوٹ بولتے ہیں جو معاہدہ کر لیتے ہیں جس پر دستخط کر دیتے ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں تو پھر آگے ہم ان کے لیے کس طرح سے یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ مسئلے کے حل کے لیے کوئی یقین دہانی کروائیں گے. ان کے ساتھ پھر کیسے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ اس کو دیکھیں میں نیگیٹو اس طرح نہیں کہہ رہا کہ جی ہمیں کرنا ہی نہیں ہے معاہدہ کے ان کا ٹریک ریکارڈ از ناٹ گڈ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے. تو پاکستان میں بھی اسی کانٹیکسٹ میں پوچھ رہی ہوں نا کہ ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے کیسے آپ یقین کر سکتے ہیں؟ تو پاکستان اس لیے اس ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ جی آپ ریٹرن میں معاہدہ کریں. دیکھیں وہاں پہ سب سے بڑی جو پرابلم آ رہی ہے افغانستان کے اندر سے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ افغانستان کا ایجنڈا نہیں لے کے آ رہے ہیں یہ اس کی ریپرزنٹیشن نہیں لے کے آ رہے ہیں. Their people are totally missing. خواتین کو تو 100% missing کر دیں اپنے بچوں کو یوتھ کو بھی آپ 100% missing. صرف جو ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں وہ یہ جو ملیٹنٹ ان کے کمانڈرز ہیں یا جو ملیٹنٹ ملا ہے ان کا اس کا وہ ایجنڈا لے کر یہاں پر آ گئے اور اس کے ساتھ آپ پولیٹکس کو مکس ہی نہیں کریں. پولیٹکس بھی مسنگ ہے وہاں سے. پولیٹکس بھی دیکھیں نا اسپیس کریٹ کرنے کا نام ہے. پولیٹکس سیٹلمنٹ کرنے کا نام ہے. پولیٹکس نام ہے سب کو آل انکلوسیو کرنے کا نام ہے. وہ بہت ہی ڈیویسو قسم کی نیچر کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. تو ان کا جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بیہیویئر کو چینج کے لیے آپ کو ذرا ڈائنامکس کو سمجھنا ہوتا ہے. اسی لیے پھر اس بات پہ زور دیا جاتا ہے نا سر کہ وہ جو دوحہ معاہدے میں آپ کو پراپر ایک حکومت لے کر آنی تھی الیکشنز کی طرف جانا تھا وہ کب ہوگا. لیکن وہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور وہ عبوری حکومت آج تک اسی طرح سے قائم و دائم ہے. شفیع جان صاحب مجھے یہ فرمائیے سر اس وقت KPK میں کیا صورتحال ہے؟ سرحد پر ہائی الرٹ ہے اور کون کون سے وہ ضلع ہیں یا شہر ہیں کہ جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے زیادہ خطرات موجود ہیں؟ کرن صاحبہ دیکھیں یہ جو ایک تو خیبر پختونخوا کی جتنے بھی سرحدی علاقے ہیں اس پہ جو کشیدگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس سے پہلے بھی افغان بارڈر پہ کشیدگی تھی لیکن کل رات سے تو مزید یہ کشیدگی بڑھ چکی ہے اور جو ایریاز وہاں سے ٹچ ہوتے ہیں باجوڑ میں آپ کو پتا ہوگا کہ مارٹر گولے کی اطلاع آئی تھی. جب وہاں پہ پتہ کیا گیا تو 3 لوگ ہمارے زخمی ہیں خطرے سے باہر ہیں معمولی ان کو زخمیں آئی ہوئی ہیں ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ عوامی خدشات سے بھی ہم وہاں پہ آگاہ. سرحدی علاقوں میں لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. تمام متعلقہ اداروں کو آن بورڈ لے لیا گیا ہے. تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں. لوگوں کا مرال ہائی ہے. کسی قسم کی بھی ایسی صورتحال نہیں ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ حالات مزید بہتر کی طرف بڑھیں گے. اور ابھی بھی حالات یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں میں اور خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس وقت سنکرونائزیشن ہے جیلن ہے اور اسی اسٹریٹجی کے ساتھ آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں؟
دیکھیں جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں، بالکل جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں، سب سے ہم ان ٹچ میں ہیں، کیونکہ سرحدی جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ ہمیں تھوڑا زیادہ مانیٹر کرنا پڑے گا، ہمیں زیادہ ان کی طرف غور کرنا پڑے گا، اور تمام اداروں کو ہم نے الرٹ کیا ہوا ہے. ایسی کسی بھی صورتحال اگر ایسی بنتی ہے تو بالکل تمام ادارے ہمارے الرٹ ہے، جو کوئک رسپانس کے طور پہ وہاں پہ سامنے آئیں گی. ٹھیک. اچھا شفیع، آپ مجھے یہ بھی ساتھ ساتھ بتا سکتے ہیں کہ جن چیک پوسٹوں پر قبضہ کیا ہے ہم نے ابھی، وہ کتنے دور ہیں علاقوں سے، سرحدوں سے کتنے فاصلے پر ہیں؟ دیکھیں اس کا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں انہوں نے ڈیٹیل بھی شیئر کی ہے، 18 چیک پوسٹوں کی بات انہوں نے کی ہے، اور وہ علاقے اتنے دور بھی نہیں ہیں جتنے ہمارے سرحدی ایریاز جہاں پہ ہماری آبادیاں ہیں، لیکن وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک ماشاءاللہ سے کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. لیکن طاقت کے مقابلے میں افغانستان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. پچھلے 2 سال سے افغانستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ جو انگیجمنٹ کرنی تھی، وہ انگیجمنٹ اس لیول پہ نہ ہو سکی جس لیول پہ کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہاں پہ رجیم چینج ہوا. رجیم چینج کے بعد ان کے ساتھ ایک سفارتی تعلقات اس سطح پہ پاکستان بحال نہیں کر سکا جس سطح پہ بحال ہونے چاہیے تھے. ابھی بھی امن کی طرف ہم جا سکتے ہیں، ابھی بھی حالات اس طرف نہیں بڑھے. دیکھیں اینڈ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے ٹیبل پہ آ کے بات کرنی ہوگی، اس کے آپ نے ٹویٹس بھی افغان حکومت کے دیکھے ہوں گے. تو آپ نے جب ٹیبل پہ بات کرنی ہے تو حالات یہاں تک نہیں پہنچنے چاہیے تھے، کہ دونوں مسلمان ممالک ہیں، ابھی بھی نیشنل ڈائیلاگ کی طرف جا سکتا ہے. آپ کی بات درست ہے، لیکن سر حالات کو اس طرف لانے میں کردار 100% افغانستان کا ہی ہے. جو بات ٹیبل پر ہو سکتی تھی مار پڑنے سے پہلے، وہ مار پڑنے کے بعد بھی تو ٹیبل پر ہی آنا ہے نا سر. آپ بات پوری کر لیں. دیکھیں کرن صاحب، اگر جارحیت کوئی بھی کرتا ہے کسی بھی بارڈر سے ہوتی ہے، اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان پہ وہ جارحیت کرے گا تو اس کا رسپانس نہیں آئے گا تو اس کی خام خیالی ہے. رسپانس آئے گا اور بھرپور آئے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تمام پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ایک پیج پہ ہے اس معاملے میں، تمام قیادت بھی اس چیز پہ ایک پیج پہ ہے. لیکن چیزوں کو اب دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ہمسایوں کے ساتھ اس حد تک حالات نہیں بگاڑنے چاہیے، کیونکہ اگر ہم امن کی طرف جا سکتے ہیں تو ہمیں چیزوں کو اس طرف بڑھانا چاہیے. بالکل ٹھیک. آپ کی بات درست ہے. اور یہ چیک پوسٹوں کے حوالے سے اختیار صاحب واپس آتے ہیں بریک سے، تو میں ضرور آپ سے ان کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے، جن چیک پوسٹوں پر ہم نے قبضہ کیا ہے، وہ پاکستان کے پاس ہی رہیں گی یا پھر کچھ اور فیصلہ حکومت پاکستان کی طرف سے کیا گیا، اس پر بات کرتے ہیں. بریک لیجئے، بریک کے بعد واپس آئیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے تینوں معزز مہمان میرے ساتھ ہی موجود ہیں. اختیار صاحب فرمائیے گا سر، کیا فیصلہ ہوا ہے ابھی تک جن چوکیوں پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے، اس کے لیے کیا فیصلہ ہوا ہے؟ میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. ایک جملہ، میں پاکستان پہ جو حملے افغانستان کی طرف سے ہو رہے ہیں، اس کی نہ کوئی شریعت اجازت دیتا ہے، نہ قرآن میں اس کی کوئی گنجائش ہے، نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ سیتا، گیتا، رامائن، بدھ مت، کسی مذہب میں نہیں ہے. چاہے وہ آسمانی کتابیں ہوں یا زمینی کتابیں، کسی کتاب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سو جو یہ کر رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، یہ جہاد بھی نہیں ہے. تو یہ چیز واضح ہو گئی اور یہ دنیا پہ کلیئر ہو گئی. اب جہاں تک آپ نے بات کی یہ پوسٹوں کی، تو پوسٹیں جتنی ہمارے قبضے میں آ گئی ہیں وہ ہمارے قبضے میں ہی رہیں گی اس وقت تک جب تک یہ مسئلہ ونس اینڈ فار آل سیٹل نہ ہو جائے. دائمی امن کی طرف ہم بڑھ نہیں جاتے اور کوئی فول پروف معاہدہ نہیں ہو جاتا. یہ امن کی پہلے، اب تو بات مذاکرات کی تھی نا، اب تو آپ کو امن کی ضمانت بھی دینی ہوگی. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کی دھرتی سے، آپ کی سرزمین سے پاکستان پر حملہ ہوتا ہے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو آپ نے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا، آپ ان کو کنٹرول کریں. ہمارا شفیع صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، برادر ملک بھی ہے، ہمسایہ ملک بھی ہے، اور ہمسایوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم بھی برادر ملک ہیں ان کے، ہم بھی ہمسایہ ملک ہیں. ہم نے وہ بھی ہمارے رائٹس کا اتنا ہی خیال رکھے جتنا ہم رکھتے ہیں، جتنا ہم سوچتے ہیں. تو وہاں پر بھی یہ سوچ اور یہ جذبہ ہونا چاہیے.
یہ پھر میوچولی ہونے چاہیے, یہ بائلیٹرلی ہونا چاہیے. ہاں, یہ ٹو وے ٹریفک چلے گی تو پھر بات بنے گی. ایک طرف سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سوچتے رہیں کہ برادر ملک ہے اور وہ ہمارے علاقوں پر دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے رہیں. بالکل آپ درست بات کریں. جی جی زاہد صاحب مجھے یہ فرمائیے گا, جو میں نے آغاز میں بھی بات کی تھی. جی بالکل ٹھیک, آپ کا موقف آ گیا سر. زاہد صاحب آغاز میں بھی میں کہہ رہی تھی کہ کچھ سوشل میڈیا پر افغان ٹائمز کے پیجز پر خبریں آ رہی تھیں, ہیبت اللہ خنزادہ کے حوالے سے آئی, ان کے داماد کے حوالے سے آئیں, دیگر بھی وہ کافی ساری خبریں آتی رہی, لیکن ہمارے پاس اس طرح کی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی. ان خبروں کے حوالے سے ذرا بتائیے گا, آپ کے پاس ہے اس کی کوئی کنفرمیشن وغیرہ؟ نہیں, کوئی کنفرمیشن نہیں جی. کل ایکچولی اتنی فیک نیوز اور اتنا چیزیں چل رہی تھی, اور جس طریقے سے انڈینز اسپیس میں آئے ہوئے تھے, اور آف کورس طالبان بھی اسی کو پیس فالو کر رہے تھے, تو وہ زیادہ کنفیوژن کریٹ کر رہا تھا, جو اس لیے ہم نے کوئی اس کا کنکلوژن نہیں نکالا. کیونکہ سر وہ سندور والا فارمیٹ پہ ہی چلنے کی کوشش کر رہے تھے نا وہ. جی جی جی, تو وہ انہی کا فارمیٹ دیا ہوا ہے. بٹ اف یو الاؤ می کرن صاحب, ابھی ایک چیز میں اسی پروگرام کی وساطت سے ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے, ابھی شفیع صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اختیار ولی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آئی تھنک ہم نے جو بھی پالیسی اپنائی ہے, ابھی ہم نے ان کے آن گراؤنڈ دیکھنے کو ایکشنز کیا لیتے, تو آئی تھنک بڑی پولیٹیکل کلیئرٹی کے ساتھ اور پریسیژن کے ساتھ اپنی کائنیٹکس کو یوز کرتے ہوئے. یہ جنگ دیکھیں افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جنگ نہیں ہے جی اس وقت. We have nothing to do with افغانستان. افغانستان ہمارا بردرلی کنٹری ہے, لیکن طالبان کو اگر بردرلی کنٹری کی نمائندگی کر رہے ہیں تو میں اس کو بردرلی کنٹری کی نمائندگی نہیں مانتا جو طالبان اس وقت کر رہے ہیں. افغانستان کی کوئی یہ نمائندگی نہیں ہے. دس از اے کانفلکٹ, چلڈرن آف کانفلکٹ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اپنا ایجنڈا لے کے آئے ہیں اسی کی. تو ایک دم چیزوں میں چلے جانا, چینج کرنا, ابھی آپ کو ہمیں کنسسٹنسی رکھنی ہوگی. پولیٹیکل فورسز کا کام ہے کہ وہ پولیٹیکل کلیئرٹی کے ساتھ جب ملٹری کو پریسیژن کے ساتھ یوز کریں گے تو وی ول ون وار, ورنہ پھر کیاس ہو جائے گا. آج ہم ایونٹ ہے نا, ایونٹ ہوا 2014 میں بھی ایک ایونٹ ہوا تھا اے پی ایس کے اسکول کا, نیشنل ایکشن پلان بن گیا, ایوری بڈی واز موٹیویٹڈ, ایک اکٹھا, اور کتنی دیر لگی اس پیج کو پھٹتے ہوئے, اور وہ نیشنل ایکشن پلان, اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. تو وی کانٹ بھی, یہ فیوچر میں ہم کر دیں, ہم اس چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ. پاکستان ہیز دا کیپیسٹی, Pakistan has the capability, and most importantly nation of Pakistan has the will to do it. We will do it. لیکن آئندہ پھر ہم اسی چیز سے نہ ڈرتے ہیں. زاہد صاحب اس وقت جس ہم پالیسی کو ٹو کر رہے ہیں, جی زاہد صاحب, لیکن ہمارے پاس ایک ایشو یہ رہا ہے کہ ہماری پالیسی شفٹ ہوتی رہی ہے, اس میں ٹلٹ آتا رہا ہے. کبھی افغان حکومت اس بات پر ہم سے ناراض رہتی تھی کہ طالبان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, آج وہ اس بات پر, وہ پتہ نہیں کس بات پر ناراض ہو کر ہندوستان کی جا کر گود میں بیٹھ گئے ہیں. تو کیا ہم اس بات پر بھی اب ری تھنک کر رہے ہیں یا سوچ چکے ہیں کہ اب ہماری پالیسی کے اندر شفٹ نہیں آئے گا, اب جو پالیسی ہے اسی کو ہی آگے لے کر بڑھیں گے؟ دیکھیں, پہلے امریکنز نے, ناردرن الائنس اور ان ساروں کو, اور ویسٹ نے بتایا کہ جی طالبان آپ کے سر پہ لائے ہیں, بٹھا دیے گئے ہیں پاکستان کی وجہ سے. حالانکہ انہی مجاہدین کے یہ آگے بچے ہی ہیں جن کو کل نیبراسکا کی یونیورسٹیوں نے آ کے جہاد پڑھانا سکھایا, جو وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوتے تھے, تو وہ انہوں نے تو ان کو ناردرن الائنس اور ان لوگوں کو پاکستان کے اگینسٹ کر دیا. پھر طالبان جب آ گئے تو پھر ان کو, طالبان کو یہ بتایا گیا کہ جی پاکستان نے امریکہ کو جو سپورٹ کیا تو وہ بھی ساری پورے افغان سوسائٹی ہم نے اپنے خلاف کر لی. تو یہ ایک چیز ہوئی ہے. انہی طالبان نے ہم پہ الزام لگایا کہ جی آپ نے امریکن کے ساتھ سپورٹ کیا, ان کی پالیسی کو ٹو کیا, اور مشرف صاحب کے وقت یہ ساری پالیسی چینج ہو گئی. دین وی ور ایکسپیکٹنگ کہ مشرف صاحب جب آفس سے چلے جائیں گے تو پھر یہ چیزوں کو سیدھا کریں گے, لیکن نو, اب کنسسٹنسی کے ساتھ وہ ایک فرکشن کے ساتھ پاکستان کے ساتھ آ رہے ہیں, اے کرے, بی کرے, سی کرے. اینڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم سنس 1947 کرن, ہم نے 2-3 سال ہی اچھے تعلقات رکھے ہیں, وہ بھی ان دونوں وار سے پہلے کے تعلقات ہیں. باقی وار میں تو جو وار کے تعلقات ہوتے ہیں ان کو میں ایک پرماننٹ تعلقات نہیں سمجھتا, وہ اصل ہوتے ہیں جب آپ وار کے بعد پیسفل کو ایگزسٹنس کے ساتھ آگے چلتے ہیں. تو پھر پیپل ٹو پیپل دیکھیں نا, ہم تو پیپل ٹو پیپل بیسٹ آف دا بیسٹ حالات رکھ سکتے ہیں, جس طریقے سے ہمارے پختون بردرز ادھر بھی ہیں, وہاں پہ بھی ہیں, دوسروں کو بھی ہمیں آل انکلوسیو کرنا چاہیے. تو پالیسی میں تو ہمیں آل انکلوسیو افغانستان کے ساتھ رشتے رکھنے ہیں, نہ کسی ایک سیکٹ کے ساتھ. آپ کا موقف آ گیا. جی ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہی پالیسی جو ہے اس وقت وہی کنسسٹنسی کے ساتھ آگے بڑھے گی, اور ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے. شفیع جان صاحب, اسی سارے سیناریو کے دوران کچھ اطلاعات اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے بھی آ رہی تھی کہ غالباً آپ لوگوں نے کوئی فیصلہ وغیرہ کر لیا ہے کہ اب حکومت جس طرح بھی بات کرتی ہے, مذاکرات کرتی ہے, تو آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں. اب یہ خبر کتنی درست ہے, اس کی تصدیق بھی کر دیجئے, اور کیا آپ لوگ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب مذاکرات کی ٹیبل پر آنا ہے, بیٹھنا ہے حکومت کے ساتھ؟
کرن صاحبہ، جہاں تک مذاکرات کی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور حکومت کی، تو اس کا اختیار محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس تھا۔ محمود خان اچکزئی صاحب کو کچھ چیزیں پاکستان تحریک انصاف نے دی ہوئی ہے، کچھ پوائنٹس دی ہوئی ہے، کچھ پرنسپلز پہ ہم جو ان کے ساتھ ایگری ہو چکے ہیں تو وہ بڑی کلیئر ہیں۔ اگر اس پہ حکومت بات کرنے کو تیار ہے تو پاکستان تحریک انصاف بالکل ان کے ساتھ میز پہ بیٹھنے کو تیار ہے۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب نے وہی جو ہمارے بنیادی نکات ہے وہی حکومت کے سامنے رکھنے ہیں۔ اس کے بعد حکومت کا جو رویہ ہوگا اس کے بعد اس پہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے یا نہیں بیٹھ سکتی۔ یعنی یہ غیر مشروط نہیں ہوں گے، جو آپ لوگوں نے شرائط یا آپ لوگوں نے جو اپنی رکھی ہیں سامنے ان کے پوائنٹس، اس پر بات ہوتی ہے تو مذاکرات کے لیے جائیں گے، اور یہ پیغام ان ایک دو دنوں میں حکومت تک پہنچا دیا گیا ہے؟ دیکھیں، غیر مشروط تو کرن صاحبہ ہم نے 2-3 دفعہ پہلے بھی کوشش کی، بیرسٹر گوہر صاحب چیزوں کو آگے لے کے بڑھے۔ اس سال کے شروع میں 2 دفعہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کوشش کی لیکن چیزیں ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئی۔ اب جب محمود خان اچکزئی صاحب کو یہ ذمہ داری ملی ہے، عمران خان صاحب نے ہی یہی ذمہ داری ان کو دی ہوئی ہے، تو محمود خان اچکزئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ساتھ لے کے آگے بڑھیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو بنیادی ایک کچھ نکات ہے مذاکرات کے حوالے سے، تو اس پہ اگر حکومت بات کرنے کو تیار ہے تو محمود خان اچکزئی صاحب مذاکرات کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ اور یہ وہی نکات ہیں جس میں پہلے بھی ڈیڈ لاک ہوا ہے، یہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، ارلی الیکشنز کے حوالے سے، وہی ہیں؟ نہیں، رہائی نہیں ہے۔ پہلی بات کرن صاحبہ کے مذاکرات کی جو شرط ہے اس میں رہائی شامل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر کی رسائی، عمران خان صاحب کی ملاقات ان کی ہمشیرہ سے، ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے 8 فروری کا مینڈیٹ ہے اس پہ بات ہوگی، فریش الیکشن پہ بات ہوگی، نئے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ بات ہوگی، 64,000 جو ناحق FIRs کاٹی گئی ہیں، ہمارے سیاسی قیدی، ہمارے کارکن اس وقت جیلوں میں ہیں، تو یہ تمام تر چیز اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، رہائی اس میں شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو اہم پوائنٹس ہیں جو حکومت کے سامنے بھی رکھ دیے گئے ہیں، حکومت کو پیغام اس حوالے سے پہنچا دیا گیا ہے کہ اب پاکستان تحریک اتحاد جو ہے وہ تیار ہے مذاکرات کے لیے۔ آپ تینوں مہمانوں کے شکر گزار ہوں۔ وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام کا، انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو، مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔